अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये 18 मई 1974 की बात है जब भारत ने अपने एटम बम का तजर्बा किया। इस तजर्बे ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी। भारत पाकिस्तान से 2 जंगें पहले ही लड़ चुका था। एक जंग तो 3 साल कबल ही लड़ी गई थी। पाकिस्तानी हुक्मरान तबका वाकिफ़ था कि भारत एटम बम बना रहा है, लेकिन फिर भी तजर्बे की खबर उस पर बिजली बंद कर गिरी। उसे महसूस हो गया कि एटम बम बनाकर भारत ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर अपने हक़ में कर लिया है। गोया पाकिस्तान की सालमियत व बका को संगीन ख़तरात लाहक हो गए हैं। अब ताकत का तवाज़ुन उसी वक्त बहाल हो सकता था जब पाकिस्तान भी एटम बम बना ले। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने फ़ौरन पाकिस्तानी एटमी मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। भारत सिर्फ बरतानिया, अमरीका और कनाडा के तावन से एटमी क़ुव्वत बन पाया था, क्योंकि तमाम भारतीय माहिरीन तबियात और इंजीनियर्स ने बरतानिया और अमरीका की यूनिवर्सिटियों में तालीम पाई थी। वो वहाँ एटमी रिएक्टर्स में काम भी कर चुके थे, इसलिए उन्हें काफ़ी तजर्बा हासिल हो गया था। 1954 में कनाडा ने भारत को एक हैवी वाटर ब्रेड रिएक्टर भी फराहम कर दिया, जो कि बम्बई में लगाया गया। ये रिएक्टर 40 मेगावाट बिजली पैदा करता है। अहम तरीन बात यह है कि इसमें यूरेनियम 238 बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। रिएक्टर में इस्तेमाल के बाद यूरेनियम की इस किस्म से रीप्रोसेसिंग प्लांट में प्लूटोनियम बनाया जाता है, जिससे एटम बम बनता है। दिलचस्प बात यह है कि 1938 में जर्मन साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि यूरेनियम से वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाला एक बम बन सकता है। इस दरियाफ्त के बाद हिटलर की हुकूमत ने एटम बम की तैयारी शुरू भी कर दी, मगर वो मुख्तलिफ वजूह की बिना पर पाया तकमील तक ना पहुँचा। अलबत्ता इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी के यहूदी साइंसदानों की मदद से अमेरिका एटम बम बनाने में कामयाब रहा। एटम बम का मटेरियल हासिल करने के 2 बुनियादी तरीके हैं। नंबर 1 गैस सेंट्रीफ्यूज और नंबर 2 ब्रेड रिएक्टर मा रीप्रोसेसिंग प्लांट के साथ। सेंट्रीफ्यूज तरीक़ाकार में यूरेनियम ऑक्साइड से यूरेनियम 235 को अलग किया जाता है, फिर यूरेनियम 235 एटम बम बनाने में काम आता है। माजी में कम अज़ कम यूरेनियम 235 से एटम बम बनता था, लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 15 ta 20 किलो यूरेनियम 235 के ज़रिए भी एटम बम बन जाता है। एटमी रिएक्टर वो बहुत बड़ा आला है जिसमें यूरेनियम से तवानाई हासिल की जाती है। एटमी बिजली घर में यही रिएक्टर नस्ब होते हैं। वो जब तवानाई पैदा करें तो इससे टर्बाइन्स चलाकर बिजली पैदा की जाती है। भारत में यूरेनियम की कानें पाई जाती हैं, चुनांचे कनाडा से मिले रिएक्टर में भारतीय यूरेनियम इस्तेमाल होने लगा। इसमें भारी पानी तवानाई पैदा करने में इस्तेमाल होता है। यही भारी पानी भारत को अमेरिका ने फराहम किया। दोस्तों, काबिल ज़िक्र बात यह है कि कनाडा और अमेरिका ने बज़ाहिर पुरअमन मकसद के लिए ये रिएक्टर भारत को फराहम किया कि वो इससे बिजली बना सके, लेकिन हकीकत में इसका मकसद भारत को एटमी ताकत बनाना था। इस दावा का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस रिएक्टर में इस्तेमाल शुदा यूरेनियम से प्लूटोनियम बनाने की खातिर रीप्रोसेसिंग प्लांट एक अमरीकी कंपनी वाटर कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका ने भारत को फराहम किया। ज़ाहिर है अमरीकी हुक्मरान तबके की आशीर्वाद से ये अमरीकी साख्ता रीप्रोसेसिंग प्लांट भारत को दिया गया। ये प्लांट बम्बई में मार्च 1961 से जून 1964 के अरसे में मुकम्मल हुआ और वहाँ जल्द इस्तेमाल शुदा यूरेनियम को प्लूटोनियम में बदलने का काम शुरू हो गया। 1969 से 1972 के दरमियान भारत ने बम्बई में रूस के तावन से प्लूटोनियम को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाले छोटे रिएक्टर तामीर कर लिए, और इन्हीं की मदद से भारतीय माहिरीन प्लूटोनियम की कीमती मालूमात से आगाह हुए। सबसे बढ़कर उन्होंने जाना कि प्लूटोनियम से कैसे एटम बम बन सकता है। चुनांचे 28 मई 1974 को भारत ने जो पहला एटम बम चलाया वो प्लूटोनियम का ही था। पाकिस्तान में भी एटमी प्रोग्राम शुरू करने वाले बेशतर माहिरीन बरतानवी और यूरोपीय यूनिवर्सिटियों से फारिग व तहसील थे। मार्च 1956 में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन का क़याम अमल में आया, जिसके पहले सरबराह नज़ीर अहमद ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से तबियात की तालीम पाई थी। बाद अज़ां कमीशन के नए सदर डॉक्टर अशरत हुसैन उस्मानी और दीगर माहिरीन मसलन प्रोफेसर रफ़ी मोहम्मद चौधरी, सलीमुज़्ज़मान सदीकी, रियाज़ुद्दीन सदीकी, डॉक्टर अब्दुलसलाम, मुनीर अहमद ख़ान वगैरह ने पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को रवां दवां रखा। 1965 में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी एक छोटा सा रिएक्टर फराहम कर दिया, मगर इसमें अफज़ोदा यूरेनियम बतौर ईंधन इस्तेमाल होता था, और ये रिएक्टर पाकिस्तान में जौहरी साइंस पर तहकीक करने वाले इदारे इस्लामाबाद में लगाया गया।
دوستو حقیقت یہ ہے کہ 1956 سے 1971 تک پاکستانی حکمران طبقے اور ایٹمی منصوبے سے منسلک ماہرین میں بھی بنیادی طور پر یہی نظریہ کار فرما رہا کہ ایٹمی پروگرام مکمل کر کے ایٹمی بجلی گھر تعمیر کیے جائیں۔ اسی لیے پاکستان کے مختلف علاقوں میں یورینیم کی کانیں بھی تلاش کی گئیں۔ 1963 میں معلوم ہوا کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایسی کانیں موجود ہیں اور اسی سال ان سے یورینیم نکالا جانے لگا۔ حکومت پاکستان اور پاکستانی ماہرین کی کوششوں سے آخر کینیڈا نے بھارت کی طرح پاکستان کو بھی ہیوی واٹر ری ایکٹر فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا۔ یہ اب کینوپ اول کہلاتا ہے، جس کی تعمیر 1 اگست 1966 کو شروع ہوئی اور 28 نومبر 1972 سے دنیا اسلام کا یہ پہلا کمرشل ری ایکٹر کام کرنے لگا۔ یہ قدرتی یورینیم اور ہیوی واٹر کے ذریعے 137 میگا واٹ بجلی بنا سکتا ہے۔ کینوپ اول میں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنانا ناممکن تھا کیونکہ وہ بھارتی ری ایکٹر سے مختلف ڈیزائن رکھتا تھا۔ تاہم حکومت پاکستان کی کوشش تھی کہ اسلام آباد میں استعمال شدہ یورینیم سے پلوٹونیم بنانے کا ری پروسیسنگ پلانٹ لگ جائے تاکہ بوقت ضرورت وہ کام آئے۔ بھارت نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو شدت سے احساس ہوا کہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی خاطر جلد از جلد ایٹم بم بنانا ضروری ہے۔ سوال یہ تھا کہ ایٹم بم یورینیم 235 سے بنایا جائے یا پلوٹونیم سے۔ 1967 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن سے وابستہ جوہری سائنسدانوں اور انجینئرز نے ڈاکٹر سمر مبارک بند، سلطان بشیر الدین اور محمد حفیظ قریشی کی زیر قیادت یورینیم 235 تیار کرنے کے سلسلے میں تجربات کیے، مگر انہیں زیادہ کامیابی نہیں ملی، اسی لیے یہ راستہ ترک کر دیا گیا۔ جنوری 1972 میں منیر احمد خان پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کے سربراہ بن گئے۔ یہ 10 سال یورپ میں رہے تھے اور انہیں علم تھا کہ بھارت ایٹم بم بنا رہا ہے۔ انہوں نے حکمران بھارتی برہمن طبقے کے شیطانی عزائم سے اپنی سیاسی و عسکری قیادت کو آگاہ کیا۔ طویل بحث و مباحثے کے بعد آخر فیصلہ ہوا کہ پاکستان کو بھی پلوٹونیم سے ایٹم بم بنانے کی کوششیں شروع کرنی چاہیے۔ چنانچہ اسلام آباد میں ری پروسیسنگ پلانٹ کی تعمیر کا فیصلہ ہوا، جہاں یورینیم 238 سے پلوٹونیم حاصل کیا جانا تھا۔ پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن نے برطانیہ اور فرانس کی کمپنیوں سے رابطہ کیا، مگر ان کی یہ شرط تھی کہ پلانٹ بین الاقوامی ایجنسیوں کی نگرانی میں رہے۔ یہ شرط صرف بیلجیم کی کمپنی بیلگو نیوکلیری نے نہیں لگائی، چنانچہ پروسیسنگ پلانٹ لگانے کے سلسلے میں اس سے معاہدہ ہو گیا۔ مارچ 1973 میں ایٹمی توانائی کمیشن کے 3 ماہرین عبدالمجید چودھری، خلیل قریشی اور ظفر اللہ خان بیلجیم کے شہر مول پہنچ گئے۔ بیلجمی کمپنی نے وہاں یورکیمی نامی ری پروسیسنگ پلانٹ لگا رکھا تھا۔ اسی پلانٹ میں 1966 سے 1974 تک کمپنی کے ماہرین 200 ٹن یورینیم 238 سے 678 کلو پلوٹونیم تیار کر چکے تھے۔ کمپنی نے پاکستانی ماہرین کو پلانٹ بنانے کی ڈیزائن اور متعلقہ کاغذات فراہم کر دیے۔ بعد ازاں ماہرین نے یوروکیمی میں پلوٹونیم ری پروسیس کرنے کا عملی تجربہ حاصل کیا۔ یوں پاکستانی ماہرین اس قابل ہو گئے کہ نیلور میں ابتدائی قسم کے پلوٹونیم پروسیسنگ پلانٹ کی تنصیب کر سکیں۔ اس پلانٹ میں ماہرین ایک سال میں 10 سے 20 کلو پلوٹونیم تیار کر سکتے تھے۔ یہ پلوٹونیم 2 ایٹم بم بنانے کے لیے کافی تھا، لیکن پاکستانی حکومت جلد از جلد ایٹم بم بنانا چاہتی تھی۔ بھٹو صاحب اور افواج پاکستان کی قیادت کو پریشانی تھی کہ پلوٹونیم سے ایٹم بم بناتے ہوئے کئی سال لگ جائیں گے اور اس دوران بھارتی حکمران کوئی بھی بد حرکت کر سکتے تھے۔ تبھی اندھیرے میں ایک کرن جگمگائی اور ایک اجنبی شخصیت نے اچانک نمودار ہو کر پاکستانی ایٹم بم کی تیاری کا کام، جو کہ ناممکن نظر آ رہا تھا، اسے عمل میں ڈال دیا۔ یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے۔ اس پاکستانی سپوت نے 16 سال بھوپال میں بسر کیے تھے۔ جانتے تھے کہ انتہا پسند ہندو، اسلام اور مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں۔ حقیقتاً انہی کی نفرت انگیز کارروائیوں سے بچنے کی خاطر وہ 1952 میں پاکستان چلے آئے۔ یہاں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے BSc کیا، پھر اسکالرشپ پر جرمنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلے گئے۔ بعد ازاں ہالینڈ کی یونیورسٹی سے میٹیریلز ٹیکنالوجی میں MSc اور بیلجیم کی یونیورسٹی سے اتحاد کاری میں PhD کی۔ 1972 میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب گیس سینٹریفیوج طریقے سے یورینیم 235 افزودہ کرنے والی ایک ویلندیزی کمپنی سے وابستہ ہو گئے، جو کہ ایک یورپی کنسورشیم یورنیکو کا حصہ تھی۔ یہ کمپنی ایملو شہر میں گیس سینٹریفیوج کا پلانٹ چلا رہی تھی۔ مئی 1974 میں بھارتی ایٹمی دھماکے نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو مضطرب کر دیا۔
انہیں احساس ہوا کہ ایٹمی طاقت بند کر دشمن پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے۔ اب صرف پاکستانی ایٹم بم ہی اسے قابو کر سکتا ہے۔ ماہ اگست میں انہوں نے وزیر اعظم بھٹو کو خط لکھ کر بتایا کہ پاکستان پلوٹونیم کے بجائے یورینیم 235 سے جلد ایٹم بم بنا سکتا ہے، مگر یہ خط بیوروکریسی نے منزل تک نہ پہنچایا۔ ستمبر میں بذریعہ سفیر ہالینڈ دوسرا خط وزیر اعظم کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اس آدمی کی بات میں دم ہے۔ وزیر اعظم کے حکم پر منیر احمد خان نے سلطان بشیر الدین کو یہ کام سونپا کہ وہ یورینیم 235 کی تیاری کرنے والے طریقوں کا جائزہ لیں۔ سلطان بشیر الدین نے تحقیق سے نتیجہ نکالا کہ گیس سینٹریفیوج طریقہ سب سے مؤثر اور ارزاں ہے۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر گیس سینٹریفیوج طریقے سے یورینیم 235 تیار کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جسے پروجیکٹ 706 کا نام ملا۔ دسمبر 1974 میں بھٹو صاحب اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے انہیں یورینیم 235 کی تیاری کے طریقہ کار سے آگاہ کیا۔ مطمئن ہو کر بھٹو صاحب نے فروری 1975 میں پروجیکٹ 706 کی منظوری دے دی۔ ڈاکٹر صاحب کو کہا گیا کہ وہ یورنیکو میں رہ کر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کی مزید معلومات حاصل کریں اور اس دوران پاکستان میں پلانٹ کی عمارت تیار ہو جائے گی۔ پروجیکٹ 706 کا ابتدائی مرکز اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک بنی بیرکس تھی۔ وہاں پاکستانی ایٹمی توانائی کمیشن کے سائنسداں اور انجینئرز مثلاً غلام دستگیر عالم، انور علی، جاوید ارشد مرزا، اشرف چودھری، ڈاکٹر فخر ہاشمی اور اعجاز کھوکھر ابتدائی تجربات کرنے لگے۔ تمام شخصیات نے بعد ازاں پاکستانی ایٹم بم بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ادھر ہالینڈ میں ڈاکٹر عبدالقدیر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کے متعلق زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں ان پر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے یہ معلومات چوری کی ہیں۔ یہ ایک لغو الزام تھا، کیونکہ اگر یہ بات ہے تو پھر امریکہ نے بھی جرمن سائنسدانوں سے معلومات چوری کر کے ایٹم بم بنایا۔ اسی طرح اسرائیلی سائنسدان بھی چور ٹھہرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے امریکی ایٹم بم کی دستاویزات دیکھ کر ہی اپنے ایٹمی ہتھیار تیار کیے۔ پروجیکٹ 706 میں شامل کوئی بھی پاکستانی ماہر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار کا عملی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی کی وجہ سے پروجیکٹ کا کام نہایت سست رفتاری سے جاری تھا۔ لیکن پھر اپریل 1976 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان چلے آئے اور انہوں نے کام خود سنبھال لیا تاکہ وہ تیز تر ہو سکے۔ انہی کی زیر نگرانی کوہوٹا اور واہ میں منصوبے سے متعلق لیبارٹریاں تعمیر ہوئیں۔ تعمیراتی کام پاک فوج کے بریگیڈیئر زاہد علی اکبر اور کرنل نسیم کی نگرانی میں مکمل ہوا۔ لیبارٹریوں کی تعمیر کے بعد اب متعلقہ مشینری وہاں نصب کرنا تھی۔ بنیادی پرزجات تو مقامی انجینئرز نے تیار کر لیے، لیکن جدید نوعیت کی مشینری یورپی کمپنیوں سے خریدنا تھی۔ اس خریداری میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تجربہ بہت کام آیا۔ دراصل یورپی ممالک نے اپنی کمپنیوں پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کوئی ایسا پرزہ یا مشین بیرون ملک فروخت نہیں کر سکتی جو ایٹمی پروگرام میں استعمال ہو سکے، مگر گیس سینٹریفیوج طریقہ کار میں استعمال ہونے والی مشینری کی بناوٹ یہ تھی کہ وہ طبی و صنعتی منصوبوں میں بھی استعمال ہوتی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی چیز سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ مطلوبہ مشینری کا ہر پرزہ مختلف کمپنیوں سے خریدا جائے تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ پاکستان اسے ایٹمی پروگرام کی خاطر خرید رہا ہے۔ جب سبھی پرزے آ جائیں تو مطلوبہ مشینری تیار کر لی جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس متعلقہ مشینری بنانے والی 100 کمپنیوں کی فہرست موجود تھی، چنانچہ ان کی رہنمائی میں پاکستانی تاجر مطلوبہ پرزے خریدنے لگے، مثلاً مشین ٹولز، مختلف اقسام کے مقناطیس، اسٹیل پائپ، بال بیرنگ اور ہر قسم کی دیگر پرزجات۔ بعض اہم پرزے تاجر نہیں خرید سکے، انہیں خریدنے کی خاطر جیلی طبی یا صنعتی کمپنی بنائی گئی اور اس کے ذریعے یہ پرزے خرید لیے گئے۔ ایٹمی منصوبے کو خفیہ رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا گیا۔ جو پاکستانی ایک پرزہ خرید لیتا عموماً اس سے پھر کوئی خریداری نہ کرائی جاتی۔ منصوبے کے لیے سعودی عرب اور لیبیا نے ڈالر فراہم کیے، جن کے ذریعے یورپ سے مطلوبہ سامان خریدا گیا۔ بھٹو صاحب کے بعد جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں بھی ایٹمی منصوبہ پوری رفتار سے جاری رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں 10,000 پاکستانیوں نے حصہ لیا۔ یہ سبھی پاکستانی ہمارے نامعلوم ہیروز ہیں۔ 1982 تک کوہوٹا کی لیبارٹری میں 10,000 سینٹریفیوج مشینیں لگ چکی تھیں۔ ڈیرہ غازی خان سے یورینیم زرد کیک کی شکل میں حاصل ہوا۔ لیبارٹری میں اسے پھر گیس کی شکل دی گئی۔ اب گیس کو مشینوں میں نہایت تیزی سے گھمانا تھا۔
مگر مشینوں کو خاص رفتار پر چلانے کے لیے ماہر طبیعیات اور ریاضی کی ضرورت تھی۔ آخر قائد-اعظم یونیورسٹی سے منسلک ماہر ریاضی تسنیم شاہ نے ریاضیاتی مسائل حل کیے، جبکہ غلام دستگیر عالم اور انور علی طبیعیاتی مسائل ختم کرنے میں کامیاب رہے۔ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد مشینیم میں یورینیم 235 کی تیاری شروع ہو گئی۔ پاکستانی ایٹمی منصوبے پر کتابیں لکھنے والے فاضل مصنف لکھتے ہیں کہ ابتداً پروجیکٹ 706 سے منسلک بعض ماہرین کا یہ خیال تھا کہ یہ صحیح لا حاصل ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کبھی سینٹریفیوج مشینیں نہیں بنا سکتے، مگر انہوں نے حوصلہ نہ ہارا۔ وہ دل جمی اور لگن سے محنت کرتے رہے۔ ساتھیوں نے بھی ان کا پورا ساتھ دیا اور آخر کار ڈاکٹر صاحب کی زبردست قیادت میں ٹیم کی جدوجہد رنگ لائی اور 1983 تک اتنا زیادہ یورینیم 235 جمع ہو گیا کہ اس سے ایٹم بم بنائے جا سکیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نے جو کہا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ انہوں نے صرف 7 سال کی قلیل مدت میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ اس لیے انہیں بجا طور پر پاکستانی یورینیم ایٹم بم کا باپ کہا جاتا ہے۔ ملک و قوم کے لیے ان کی خدمات تا ابد یاد رکھی جائیں گی۔ وہ یورپ سے نہایت عمدہ ملازمت صرف پیارے وطن کی خاطر چھوڑ کر آئے اور اپنی مسلسل کوششوں سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا۔ وسائل کم تھے مگر انہوں نے اپنے ساتھیوں میں جذبہ حب الوطنی اور کچھ کر دکھانے کا ولولہ بھر ڈالا اور آخر کار ان کی عظیم کوششوں سے خطے میں عسکری طاقت کے ترازو کا پلڑا پھر سے متوازن ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔